कचहरी में हज़ारों झूठ बोलते हैं चंद टकों की खातिर। जनाब ये काला कोट किस लिए? वो अपनी फैमिली के कम से कम किसी न किसी एक बच्चे को कानून की तालीम ज़रूर दिलवाएंगे। ये तालीम और तजर्बा, एक्सपीरियंस और मेरी अपनी कारीगरी, सर किसी की जान बचाना भी सवाब का काम है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट यासीन लाख सी न्यूज़ के स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम अपने माशरे के इंतहाई अहम किरदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि माजी में किसी भी तरह किसी मसीहाई शोबे से कम ना था। आज माशरे में मुख्तलिफ़ लोग इनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। हम आपकी मुलाकात करते हैं। हमारे शहर के मारूफ़ कानूनदान हैं, हमारे डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाते हैं चौधरी शब्बीर एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं चौधरी साहब, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर यासीन साहब, आपने आज माशाल्लाह चौधरी साहब आपका बहुत नाम है, ख़ास तौर पे क्रिमिनल केसेस के हवाले से आपका अदालतों में आपके बड़े चर्चे हैं, कचहरी में बड़े चर्चे हैं, शहरों में बड़े चर्चे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि दीगर भी तो कानूनदान हैं? गुजारिश ये है सर, सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। अल्लाह के बाद दोस्त ही होते हैं, ये दोस्तों को बुलाते हैं। जी बिल्कुल। कहीं किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में, और मैं तो मशकूर हूँ ये इसका सीन न्यूज़ का भी और आपका भी, आप इसके ऑनर भी हैं और इसके होस्ट भी हैं। आपने हमें याद किया, अपने कीमती वक्त में से हमें भी थोड़ा सा वक्त दिया। नहीं, लोग हमें कहते हैं हमें वक्त दिया, मैं कहता हूँ आपने हमें वक्त दिया। नहीं, इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। इंतहाई कम वक्त में ग़ालिबन प्रैक्टिस करते हुए 15-16 साल हुए। हाँ तकरीबन 18 इतने कलील अरसे में इतनी शोहरत की वजह क्या है? वजह यह है कि किसी काम में भी आप दिलचस्पी रखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में रंग लग जाएंगे। नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये वकालत एक मुक़द्दस पेशा है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में इसको मसीहाई पेशा कहा जाता था। हम तो आज भी इसको मसीहाई पेशा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मसीहाई की जगह कुछ और नामों से पुकारते हैं। वो नाम आप बाखूबी जानते भी होंगे। तो आपसे आपका एक वीलॉग बड़ा मशहूर हुआ सोशल मीडिया पर। आपने अपना एक वीलॉग दिया था कि किसी ने ज़मीन पर कब्ज़ा करना हो, किसी की भी ज़मीन पर कब्ज़ा करना हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं वो कब्ज़ा भी करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा, कानूनी तरीके से उसको जायज़ करार दे के आपका ट्रांसफ़र, इंतकाल और सब कुछ करवा दूंगा। जो कि उस आपके वीलॉग पर बहुत ज़्यादा मनफी कमेंट्स और आते रहे और आपको बड़ा मनफी तनकीद का सामना करता रहा। तो ये क्या था? ये तालीम और तजर्बा, एक्सपीरियंस और मेरी अपनी कारीगरी। कारीगरी क्या है यार? कारीगरी यही है ना कि एक कब्ज़ा करवाना है। तो कब्ज़ा कानून में किसी तरह जायज़ नहीं है सर। कानून कब्ज़ा से मुराद ये नहीं है कि नाजायज़ कब्ज़ा करवाना है। कब्ज़ा मीन किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो उस पर जाके कब्ज़ा करवाना है, तो उसको कानूनी तरीके से उसी रास्ते से हमने वहाँ जाना है। कोई वहाँ फायरिंग तो करनी नहीं है, ना बंदे मारने हैं। जी बिल्कुल। हम तो अदालत से उसका रिटर्न आर्डर लेकर उसको कब्ज़ा करवा देंगे। ये है, मैंने अपनी तालीम से फ़ायदा लिया। अच्छा, तो किसी आपने दूसरा उसके जवाब में एक वीलॉग दिया कि किसी ने अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा वागुज़ार करवाना हो तो भी आपसे रब्ता करें, 15 दिन में आप कब्ज़ा वागुज़ार करवा भी देंगे और उनको उनका हक भी दिलवाएंगे। ये क्या है? ये भी कानूनी तरीका है, ये भी कानूनी तरीका है। भी कानून से रिटर्न आर्डर लेके हमने जाना है और उनको कब्ज़ा छुड़वा देना है। वहाँ भी कोई फायरिंग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई तकबताब नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। भाई जब उसका हक है तो उसको दो। ये भी अदालत से हमने लेना। आजकल माशरे के जितने अहम तबक़ात हैं, जितने अहम शोबाजात हैं, ख़ास तौर पे हम माज़रत के साथ नाज़रीन से हम कह सकते हैं कुछ नेगेटिव माइंड के सियासतदान, कुछ कब्ज़ा ग्रुप, मनशियात माफिया, माशरे के मनफी तासुर पाए जाने वाले शोबाजात के जो अफराद हैं, वो अपनी फैमिली के कम से कम किसी न किसी एक बच्चे को कानून की तालीम ज़रूर दिलवाएंगे। उसकी बुनियादी वजह उसको कानूनदान बनवाना नहीं, माशरे में लोगों को हकूक़ नहीं दिलवाना, बल्कि अपने 2 नंबर और जो
غیر قانونی ان کے کام ہوتے ہیں، ان کو شیلٹر دلوانا، ان کو قانونی تحفظ دلوانا، اور وکلا کا جو پاکستان میں اس وقت ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے سامنے، اس تاثر کو کیش کروانا ہے۔ تو یہ بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ بجائے اس کے کہ وکالت کی تعلیم حاصل کی جائے عوام الناس کی خدمت کے لیے، اس کو 2 نمبر کاموں کے شیلٹر کے طور پہ کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ شعبہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ شعبہ ہمارا بہت اچھا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ وکلا کا کیا کام ہے؟ بچانا، یا اس کو پھانسی لگوا دیں۔ جی بالکل۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کری لی ہے، کوشش کر کے اس کی صلح کرا دیں۔ محبت کا ہماری پہلے کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کی صلح ہو جائے۔ نہیں، میرا آپ کا اس بات سے اختلاف ہے۔ اگر صلح کی طرف لوگ جاتے تو آج کچہریاں ویران ہوتی۔ وکلا لوگ تو لڑائی کرانے، فساد کروانے میں جہاں دیگر ایک ادارے کا تعلق ہے وہاں آپ کا بھی پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے یاسین آپ صاحب، جیسے آپ کے شعبے میں موجود ہیں تو وہ لوگ چند %، لیکن ان چند % کا بھی ہاتھ ہوتا ہے معاشرے میں فسادات جاری رہیں تو آگے آپ لوگوں کی روزی روٹی چلتی رہے۔ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے دن ہی کیس ختم ہو جائے اور لڑائی ختم ہو جائے تو عدالتیں بند ہو جائیں گی، وکلا گھر بیٹھ جائیں گے، آگے وکلا نہیں بنیں گے۔ ہم نے بھی کہیں سے کھانا پینا ہی نہیں۔ اچھا، جب یہ تعلیم حاصل کی ہے اسی کام کے لیے کی ہے نا۔ جی بالکل۔ پہلے دن ہی آئے، 2 بندوں نے قتل کر دیا ایک دوسرے کو، کہ بس بھائی صلح کر لو۔ اتنے تو ہم بھی مطلب چیف جسٹس نہیں ہیں کہ ان کی صلح کرا دیں، یا کوئی ان کے وڈیرے نہیں ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یا ہم گن پیڈ پہ کہہ دیں کہ جی صلح کر لیں۔ سلو اسٹڈی ہے، مطلب کوئی 2-4 سال کیس چلے گا، آنا جانا۔ میرے منشی بھی وہاں 15 منشی ہیں جو پیشیاں لیتے ہیں دیتے ہیں، آگے ریڈر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں پیشی دینے پہ بھی کوئی ان کے ہوتے ہیں حساب کتاب۔ اچھا۔ اور جج صاحب سے بھی کہنا ہوتا ہے کہ ان کو پیشی آگے دے دیں۔ اگر ایک دن میں کیس ختم ہو جائے ڈال دیں تو ویران ہو جائیں گی۔ جی بالکل، میرا اس بات سے اختلاف ہے کہ آپ صلح کی طرف تو جاتے نہیں، یہ بات کسی بھی طرح سے، اور کیسوں کو طول دینے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ نہیں، ہم نے کبھی طول نہیں دیے۔ جب گواہ پیش نہیں ہوں گے، مدعی پیش نہیں ہوں گے، ملزم پیش نہیں ہوتا، بعض ٹائم پولیس والے ان کی جو چلان کمپلیٹ کر کے نہیں پہنچاتے، پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ یہ 2 پیشیاں گزار دیں، ہماری پرابلم ہے، ہماری صلح ہو رہی ہے، وہ اتنے پیسے مارنے۔ یہ سب ٹینشنیں وکلا کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگ گھر سے آگے بیٹھ جاتے ہیں صبح سے، جی میرا کیا بڑھا ہے، ہیں ڈساؤ صحیح وال کیا بڑھے، میں ول بننی ہے، شادی ہے، پچھلے ٹائم جنازہ ہی ہے۔ یہ تو ہمارے کلائنٹ ہم سے ایسے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا نا ٹکٹ کی اخیر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی سائل آ گیا، آپ نے اس سے ایک فیس طے کر لی کہ جی اتنے پیسے، اتنی فیس میری، اتنے منشی کی، اور وہ کمٹ ہے جی اس کے بعد، اور نہیں جی نہیں، اس کے بعد کیس کے فیصلے تک آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، کاغذ کاپیاں ہوں گی آپ کروا کے دے دیا کریں گے، کچھ چاہیے ہوں گے تو باقی کچھ نہیں۔ لیکن مجال ہے کوئی بھی پیشی ایسی ہو جس میں آنے والا سائل اپنی جیب خالی کر کے نہ جاتا ہو۔ ہزاروں بہانے ہیں آپ کے پاس، ان کی جیبیں، آج جی یہ چیز لینی ہے، آج وہ لینی ہے، آپ منشی کو پیسے دیں، آپ کا منشی سمجھایا ہوا ہے کہ جی یہ پیسے نہیں دیتے میں تو نہیں جاتا۔ آپ کا ٹیکٹ ہوتا ہے جی منشی ہے، پرائیویٹ ہے جی، ہم کون سا تنخواہیں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے خرچہ منشیانہ لے کے یہ چلتے ہیں، اب نہیں جاتا میں کیا کروں۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ بطور سائل پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ منشی جتنی آپ سے جیب خالی کرواتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ آپ کو وکلا کو جاتا ہے، تھوڑا سا بیچارہ منشی رکھتا ہوگا، تھوڑا سا مطلب چوانیاں ٹھانی رکھتا ہے وہ، اس کے بھی اخراجات ہیں۔ مقصد 2-4 ہزار لیا تو 500 وہ رکھتا ہوگا، باقی آپ لے لیتے ہوں گے۔ نہیں جناب، وہ سارے منشی کے پیسے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میری فیس ٹھیک ہے، 2.5 لاکھ روپے لیتا ہوں میں۔ تو کاش کہ اس 2.5 لاکھ پہ آپ سیٹسفائیڈ ہوتے، لیکن آپ جیبیں اچھا بات ہو رہی تھی کیسز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیبیں خالی منگ پتہ کھیلتے ہیں۔ لیکن بعض ہی وہ آئے، وہ نے کہا جی وہ ایسا کریں جی وہ ریکارڈ تو نکلوا دیں، ریکارڈ والے کی بھی فیس ہے، منشی نے آنا جانا اس کی بھی فیس ہے، آپ کو فائل لینی ہے، فوٹو کاپی کرانی ہے، اس کی بھی فیس ہے۔ فیس سے مراد وہ میری فیس نہیں ہے۔ مصدقہ کاپی لینی ہو، فائل، یقین مانے جو حکومت کی گورنمنٹ کی فیس ہے وہ ہے پیسوں میں، روپے میں بھی نہیں ہے، 20 پیسے، 100 پیسہ، یا آج کل روپے کی ٹکٹ آ بھی رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 روپے آخری فیس ہے۔ 10 روپے جہاں فیس ٹکٹ لگنی ہوتی ہے آپ وہاں بھی 1000 روپے لیتے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ گھر میں پانی پہ لڑائی کر لو، بہن کے خاوند کو قتل کر دو، بھائی آپس میں قتل، میں منت ریکویسٹ کرنے کوئی شخص آپ سے ہلکا سا مشورہ کر لے، بس
مفشا کر کے وہ پھنس جاتا ہے. یار انہیں اچھا راستہ بتاتے ہیں. اچھا راستہ صلح کی بھی آپ کو نہیں جی نہیں فلانے نے ہے کہ تہدی ایسی دی تیسی ہے کر دیں گے تسی آؤ میرے کو. اور سر اور زمین پر جھگڑا جائز ہے. زر اور عزت اور زمین یہ ہم نہیں کہتے. اس سے صلح کروانا، صلح کی طرف راغب کروانا اس سے زیادہ جائز نہیں؟ جائز ہے. کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں میں تو میرے تو بڑا کوئی بدماش ہی کوئی نہیں. وہ اگلا کہتا ہے میرے سے بڑا یہ بدماش بتائیں بعض اوقات کیسز نہیں آتے کچہریوں میں، کچھ ایسے ماحول بھی ہوتے ہیں کہ کیسز کم ہوتے ہیں، تو آپ اس دوران کیا کرتے ہیں؟ جناب اس دوران ایسا کرتے ہیں کہ خود ہی لڑائی کروا دی، خود ہی چوری کروا دی، خود ہی پھٹا کروا دیا، خود ہی بندہ پکڑوا دیا پولیس والوں کو کہہ کے. اچھا یہ وہ عزیز و کار ہوتے ہیں، خود ہی پھر ان کی ضمانت وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا اپنے عزیزوں میں سے خود کسی کو پکڑوا دیا. پتہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ یہ منشیات پیتا ہے یا لیتا ہے یا بیچتا ہے، یہ پتہ تو ہوتا ہے، ریڈ کروا دی. اچھا پہلے خود پکڑوا دیا، اس کے بعد یقینی بات ہے کہ وہ عزیز و اقارب یا پڑوسی ہیں تو آپ کے پاس وکالت کے لیے آئیں گے. جی آپ نے ان کی کھال اتاری پھر اس کو چھڑوا دیا. کھال نہیں، بس جائز مناسب جو ہے، کھال نہیں. ویسے عدلیہ کا ہمیشہ سے معیار رہا ہے، پرائرٹی رہی ہے کہ کیسز کا فیصلے جلد سے جلد ہو جائیں. واحد طبقہ آپ کا ہے جو کہ ان کیسز کو طول کرنے میں، وہ جو چند ماہ کا کیس ہوتا ہے وہ 8 سے 10 سال تک اس کو لٹکانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. اس سے بندہ ٹھیک رہتا ہے نا، واک ہوتی رہتی، صبح اٹھے گا وہ چلے گا، مطلب کوئی خانے وال سے، کوئی صحیح وال سے، کوئی کراچی سے، کوئی حیدرآباد سے، وہ آنے جانے میں وہ کہاں جا رہا ہوں جی کچہری جا رہا ہوں، پیشی پہ جا رہا ہوں، دوپہر کا کھانا، یا سائیکل اسٹینڈ ہے یا کنٹینیں ہیں. دیکھو نا بھرا بھرا کچہری لگتا ہے، بھرا ہوا گھر اچھا لگتا ہے. یہ ہمارا گھر ہے، کچہری ہمارا گھر ہے. میں نے سنا ہے کہ گزشتہ کوئی چند ماہ سے آپ کا کاروبار کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں چل گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یاسین صاحب، بھائی ہر آدمی نا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، کوئی سسٹم اچھا ہو جائے. ایسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں نا کوئی بیمار ہو جائے، قبر والا کہتا ہے کہ کفن کا سسٹم ہو جائے، میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کوئی دوائی لینے آ جائے. ہم تو بھائی صبح سویرے اٹھ کے یہ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی نیک کے متھے لگائیں، ہماری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ صبح سویر ہوگی رزق کی روانگی پیدا کر دے. اے میرے مولا کریم، کوئی ڈھیر ساری ڈکیٹیاں ہو جائیں، قتل ہو جائیں، شہر میں افراتفری ہو جائے، کوئی گھر سے بھاگ جائے، کوئی آ جائے، کسی کی ڈائیورس کا رولا ہو، کسی کی صلح کا رولا ہو، کسی کا کچھ ہو، قتل و غارت ہو جائے. بس یہ ہماری دلی دعا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی ایسا ہے. ڈکیٹی ہو گئی تو تب ہمارے پاس آئیں گے، کسی کی چوری ہو جائے گی تو تب ہمارے پاس، کسی کی ضمانت ہوگی تو سسٹم ہوگا. بھائی ہمارا تو یہ کام ہے لگ صاحب، یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی ہمارا بزنس ہے، یہی ہمارا کام ہے. بس پھر جب رات کو آتے ہیں بہت مایوسی ہوتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. بس اللہ سے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بزنس میں بھی تھوڑی سی ترقی عطا فرما. جیسے کہ وہ 9 مئی والا واقعہ ہے، دیکھو نا دیہڑی اچھی لگتی رہی ہے، کافی سارے کیسز تھے، کافی ساری پارٹیاں لینا دینا، وہ بھی کوئی محلے دار تھے، کوئی شہردار تھے، کوئی صوبے دار تھے، کوئی ملکی لوگ تھے. ایسے کہتے ہیں کہ وقوعے ہوتے رہیں تو ہمارا کام بھی ذرا چمکتا رہے گا. یہ جو 9 مئی والا واقعہ تھا جی اس نے تو بہترین کام کر دیا سر. اچھا یہ جو جتنے بھی ادارے تھے، 3,000 ایک علاقے میں جو پرچے ہوئے ہیں، تو 3,000 کلائنٹ جب میرے طرف رخ کرے گا، میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا سر کچھ آنے کا. یہ ہے کہ پولیس نے اس دنگے فساد، ہم 9 مئی کے واقعہ کی دلی مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کی تو جو وہ کہتے ہیں نا کبے نو لت سیدھی پہ گئی. ہاں جی، کوبے نے لات بجی ہوتا کوب سیدھا ہو گیا. کوب سیدھا ہو گیا. اب بیچارے سیاسی ورکروں کے خلاف جو حکومتی اداروں نے کارروائیاں کی، کریک ڈاؤن کیے، آپ لوگوں کی تو چاندی ہوگی. اگر ایک شہر کے اندر 3,000 4,000 لوگ نامعلوم، اور پولیس کی بھی دیہڑیاں لگ گئیں، بعض پولیس والوں نے بھی اپنی خوب کمائیاں کیں، اس پہ وکلا کی بھی کمائی ہوئیں، کچہری میں اب رش ہی نہیں ختم ہوتا. سر ہونا بھی نہیں ہے ختم. ہم تو خود کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں بندے نے فلانا جھنڈا لگایا ہوا ہے، فلاں بندے نے فلانا جھنڈا لگایا ہوا ہے، فلانا جھنڈا لگایا ہوا ہے. اچھا ایک بات بتائیں جی. فار ایگزامپل ایک سائل آپ کے پاس کرائم کر کے آتا ہے کہ جی مجھ سے یہ گناہ، وکیل آپ ساری بات آپ اس سے سچ گلوا لیتے ہیں، سچ، یہ آپ کے اندر ہنر ہے
کہ وہ کوئی کرائم کر کے آیا, اس نے کہا جی مجھ سے زیادتی, میں نے فلاں قتل کر دیا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی بات ہی کوئی نہیں, میں جانوں میرا تینوں کوئی ہاتھ نہیں لائے گا. نہیں لائے گا. کیا یہ بات مناسب ہے؟ مناسب ہے سر. اس نے قتل کیا تو اس کو اس کی سزا بھگتنے دیں. آپ اس کی جگہ پہ کچہری میں ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر. جناب کالا کوٹ کس لیے؟ قسمیں کھانے, جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. نہیں قسمیں تو ہم کھاتے نہیں ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے علاوہ یہ فلمی باتیں ہیں. جھوٹی دلائل, جھوٹی گواہی, کسی کے بارے میں کہنا کہ اس نے ایسا نہیں کیا, یہ گواہی ہے. یہ گواہی ہی تصور ہوتی ہے. سر کسی کی جان بچانا بھی ثواب کا کام ہے. آپ جب بچے کو مارتے ہو, فرض کرو اپنے ہی بچے کو مارتے ہو, وہ چھپتا نہیں ہے اپنی والدہ کے پیچھے, امی مجھے بچاؤ ابو مار رہے ہیں, تو ہم ان کی مائیں ہیں. تو معصوم کی جان بچانا ہے, ظالم کی جان بچانا کوئی ثواب نہیں. اور ظالم نہیں ہوتا وہ بیچارہ, مار کٹ کھا کے وہاں ہمارے تک پہنچتا ہے بیچارہ کہ میں پریشان ہوں. کسی نے کسی خاتون کی عصمت درازی کی, کسی نے قتل کیا, کسی پہ تشدد کیا, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا, بس آپ کے پاس آ جائیں, آپ کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, جی اتنے پیسے دیں آپ کو, اور وہی بندہ کل کو اسی کیس میں آپ سے اختلاف کر کے ملزم کی صورت میں سامنے آ جائے, آپ وہی قسمیں وہی گواہیاں اس کے اینٹی دینا شروع ہو جائیں. کل تک آپ اس کے حق میں بولے ہوتے تھے, اس نے آپ کو چھوڑ کے کوئی اور وکیل کر لیا, مدعی آپ کے پاس آ گیا دوسری پارٹی, اسی بندے کے خلاف آپ اور ہزاروں جو ہے نا وہ اینٹی گواہی اور اینٹی بیان دے رہے ہوں گے. نہیں جی نہیں, یہ تو چور ہے جی, یہ ڈاکو ہے جی, اس نے کیا ہے. بھائی یاسین صاحب, آپ کا اینگل, آپ کا بیان ہی بدل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ بدل نہیں جاتا. بندہ روڈ پہ جاتے جاتے کھبے نہیں سجے مڑ جانا, تو سجے مڑ جاؤ, راستے سے دونوں سائڈ پہ. آپ کو پیسہ چاہیے, کوئی ضمیر نام کی چیز نہیں ہے. ضمیر ہے تو ہم لڑ رہے ہیں, ضمیر کے پیچھے لڑ رہے ہیں, کلائنٹ کے پیچھے لڑ رہے ہیں. کلائنٹ ہماری روزی روٹی ہے, رزق حلال کر رہے ہیں, اس کو بچانا نہیں ہم نے. وہ یار دیکھیں, جو مظلوم ہے اس کو بچائیں, ظالم کو کبھی بچانے کا نہ تو اللہ پاک اور ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ یہ معاشرہ اجازت. آپ ظالم کو شیلٹر دیتے ہو. ساری دنیا دیتی ہے ظالم کو شیلٹر, اور ظالم ہی نہیں مرتا, ظالم ہی نہیں گرفت میں آتا. ان کو صرف روز قیامت پکڑا جائے گا, وہ اللہ کی عدالت میں. ان عدالتوں میں ظالم نہیں پکڑے جاتے. ناظرین, یہ لوگ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. میرا خیال ہے کہ اس شعبے کے اندر جتنی مثبت ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, وہ مثبت کی بجائے دن بہ دن منفی ہوتی جا رہی ہے. جو کورٹس اور اس مقدس کالے کوٹ کا جو تقدس ہے, کچھ منفی مائنڈ کے لوگ اس تقدس کو انتہائی پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دن رات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا, لوگوں کو کرائم کرنے کی شہ دینا, کرائم کر کے آ جائیں ہم آپ کو بچا لیں گے, تحفظ دیں گے, قانونی تحفظ دیں گے. آئے روز کچہریوں میں سائلین کے ساتھ تشدد, ججوں پر حملے, پولیس, انتظامیہ, دیگر بیوروکریٹس ان کے دفاتر میں توڑ. جو بدماشی یہ کالے کوٹ کی آڑ میں وہ چند % لوگ کر رہے ہیں, شہر کا بڑے سے بڑا بدماش بھی نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے, کل تک ڈاکٹر اور وکیل کو مسیحائی شعبے کے نام سے پکارا جاتا تھا, لیکن یہ مسیحائی شعبہ آج عوام کی نظروں میں کسائی کا تاثر پیدا کر چکا ہے. آج لوگ ایسے نیگیٹو مائنڈ شخصیات کو کسائی کے نام سے پکارتے ہیں. یہ لوگوں سے فیسوں کے نام پہ ان کی کھالیں اتار لیتے ہیں. کپڑے اتارنے کا تاثر ختم ہو گیا, اب کھالیں اتارنے تک آ گئے ہیں. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا پیٹ چاک کرنے پر تلے ہوئے. خدارا اپنے اندر کے ضمیر کو جگائیں, اپنے اندر کی انسانیت کو جگائیں. اس مقدس پیشے کو, اس مقدس کالے کوٹ کو, اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں. لوگوں میں افہام و تفہیم صلح کروائیں. ان کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ کے اپنی روزی روٹی کی خاطر ان کورٹ کچہریوں میں لوگوں کو گھسیٹ کر ان کو تذلیل بے عزت رسوا نہ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔